अस्सलाम वालेकुम। भाई ये नाश्ते का वक्त नहीं है, टाइम देखा है आपने क्या हो गया है। सीरत सुबह से हमारे पास है, न जाने अब किसके ख्वाब देखने के लिए अभी तक सोए हुए थे। सलार ने एक नज़र अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी को देखा जो 11:30 बजा रही थी। सीरत के जाने के बाद आज वो पहली बार सुकून से सोया था। सीरत उसका सुकून थी जिसे पाकर वो पुरसुकून था, शायद इसीलिए इसकी नींद जल्दी ना खुली। वो भी वहीं महराज और हाशिर के करीब बैठकर बातें करने लगा, जबकि नज़र बार बार किचन के दरवाजे का तवाफ कर रही थी। थोड़ी देर में इसे सीरत किचन से निकलती हुई दिखाई दी। रेड जितना तो नहीं, लेकिन पिंक कलर भी इस पर बहुत सूट करता था। खुले काले बालों में चांद सा रोशन चेहरा, एक पल के लिए सलार इसके मासूम हुस्न में खोसा गया। ऐसा लगा जैसे आगे पीछे कोई नहीं है, सिर्फ वो इसकी सीरत। शायद वो पहले इसके लिए इतना पागल नहीं था। इसे खोने के बाद शायद इसे इसकी अहमियत का एहसास हो गया था। इसे आता देखकर वो सोफे से उठ गया। वो हर चीज़ से बेगाना होकर बेख्याली में इसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा, जबकि सीरत इसको अपनी तरफ आता देखकर सबको देखने लगी, लेकिन शायद इस पर किसी का ध्यान न था। हीना अपने फ़ोन से कुछ मन्नत और आयत को दिखा रही थी, जबकि हाशिर और मिराज उठकर बाहर जा रहे थे। सारा बेगम किचन में कुछ कर रही थी। सलार को अपने करीब आता देखकर इसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। अभी तक वो सलार की रात की जिसारतों से न संभली थी। इसका इरादा इससे कुछ देर नाराज़ रहने का था, ताकि वो इसे बता सके कि वो इससे नाराज़ है। लेकिन सलार को जैसे किसी चीज़ का होश ही ना था। बस एक एक कदम चलता इसकी तरफ बढ़ रहा था। सलार इसके बिल्कुल करीब आकर रुका। सीरत ने एक नज़र पीछे देखा। सबका ध्यान किसी न किसी चीज़ पर था, जबकि सलार का इस पर। इसने इसकी नज़रों की परवाह किए बगैर इसका चेहरा अपने हाथों में लिया और इस पर झुक गया। लेकिन अगले ही पल सीरत को महसूस हुआ कि कोई बहुत गौर से इन्हें देख रहा है। सीरत ने एक झटके से सलार को खुद से अलग किया। इनके बिल्कुल करीब खड़ी देरियां आंखों में बेजान सा तासुर लिए इनको घूर रही थी। सलार सीरत की नज़रों का जाविया देखकर समझ गया। ऐसे क्या घूर रही हो? सलार ने गुस्से से कहा कि वो खुद भूल चुका था कि वो सीरत के साथ क्या करने के लिए इसके करीब आया था या इसके साथ क्या कर चुका था। सलार भाई नाश्ता कर लें, हमें कुछ देर में निकलना है। इससे पहले कि सलार दैरिया को कुछ सख्त सुनाता, मन्नत फ़ौरन बोल उठी। सलार दैरिया को सख्त नज़रों से घूरता किचन की तरफ चला गया। क्या हुआ सीरत, तुम क्यों इतनी सुर्ख हो रही हो? बुखार तो नहीं हो रहा तुम्हें? मन्नत ने फ़िक्रमंदी से इसके माथे को छुआ, लेकिन इसके चेहरे की सुर्खी का राज सिवाय सलार और दैरिया के कोई नहीं जानता था। सलार नाश्ता करके आया तो सीरत कमरे में आखिरी बार अपना सामान चेक कर रही थी। इसे कमरे में आता देखकर शुरू हो गई। ज़रा शर्म नहीं आती आपको? कहीं भी शुरू हो जाते हैं आप। वो दैरिया न जाने क्या सोच रही होगी हमारे बारे में। देख रहे थे किस तरह से घूर रही थी हमें। मुझे तो इतनी शर्म आ रही थी। आप भी हद करते हैं। एटलीस्ट देख तो लिया करें। हम अकेले नहीं थे वहाँ, घर के सब लोग वहाँ मौजूद थे। न रात में होश होता है आपको, न दिन में होश होता है। सीरत बोले जा रही थी जब सलार ने अचानक पकड़कर इसे अपने करीब कर लिया। क्या करूं जानम, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ अपने होश खो बैठता हूँ। तुम्हारे अलावा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। समझने की कोशिश करो। सलार क्या कर रहे हैं आप? अब हमें निकलना है। सलार को फिर से मदहोश होता देखकर इसे बताने लगी। सलार क्या कर रहे हैं आप? हमें निकलना है। सलार को फिर से मदहोश होता देखकर इसे बताने लगी, लेकिन सलार ने तो शायद कसम खा रखी थी कि इसकी किसी बात को नहीं सुनेगा। इससे पहले कि वो मज़ीद मदहोश होता, दरवाज़ा एक धमाके से खुला था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में कदम रखने की? सलार गुस्से से इसे दाड़ा था। सीरत ने सलार को इस कदर गुस्से में उस दिन भी ना देखा था जिस दिन वो असद से लड़ रहा था। इसके सामने खड़ी दैरिया सलार को देख रही थी। इसकी नज़रों में शर्मिंदगी बिल्कुल कहीं नहीं थी। तुमसे कह रहा हूँ मैं, किसकी इजाज़त से मेरे कमरे में कदम रखा है तुमने? सलार फिर से दाड़ा। वो नीचे गाड़ी आ गई है, यही बताने आई थी मैं। इसकी आवाज़ या लहजे में कोई माजरत ना थी कि वो इस तरह इनके कमरे में आ गई है। जल्दी से नीचे आ जाओ, हम लोग गाँव जा रहे हैं। दैरिया कहकर वहाँ से पलट गई, जबकि सलार के गुस्से का पारा हाई हो चुका था। ये भी इनके साथ जा रही थी, ये चीज़ इसकी बर्दाश्त से बाहर थी। देखें सलार भाई, समझने की कोशिश करें। अगर हम दैरिया को यहाँ छोड़कर जाएंगे तो फिर मुझे भी यहीं रहना होगा। हिना ने बेबसी से अपनी मजबूरी बताई, लेकिन सलार अभी तक एक ही बात पर अटका हुआ था कि वो दैरिया को अपने साथ नहीं लेकर जाएगा। हिना, ये फैमिली ट्रिप है और वो हमारी फैमिली नहीं है। सलार ने वजह निकाली।
پھر تو میں بھی آپ کی فیملی نہیں ہوں سلار بھائی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ دیریا کو نہیں لے کر جانا چاہتے تو میں بھی نہیں چلوں گی، کیونکہ میں نے بابا سے وعدہ کیا ہے کہ میں دیریا کا خیال رکھوں گی اور اس طرح سے میں اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ نہیں ہینا، تم ہمارے ساتھ آؤ گی۔ سیرت نے ہینا کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کو یہ تو یاد نہیں تھا کہ ہینا کے ساتھ اس کا کیسا وقت گزر رہا ہے، لیکن وہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی اور اس کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی اور اس بات کا اندازہ سیرت لگا چکی تھی۔ ٹھیک ہے ہینا، لیکن تم اسے اپنی ذمہ داری پر لے کر جا رہی ہو، میں اسے سیرت کے آس پاس بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ وہ ہینا سے بولتا آگے بڑھ گیا۔ سیرت، میں اور تم ایک گاڑی میں جائیں گے۔ سلار سیرت کو کہتا ہوا ڈرائیور سے گاڑی کی چابی لے چکا تھا۔ تو گئی سیرت، ہینا نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سیرت نے گھور کر اسے دیکھا جس کا اس نے کوئی اثر نہ لیا۔ جا میری معصوم سہیلی، جی لے اپنی زندگی، کیونکہ گاؤں پہنچنے کے بعد ایسی خوبصورت لمحات کم ہی نصیب ہوں گے تم لوگوں کو۔ وہ اسے آنکھ مارتے ہوئے بولی تو سیرت مسکراتی ہوئی سلار کی گاڑی میں آ بیٹھی، جبکہ سلار کا دھیان دیریا کے چہرے پر تھا جو انہی کو دیکھ رہی تھی۔ حاشر کے آفس میں کل میٹنگ ہونے کی وجہ سے وہ آج ان کے ساتھ نہیں آ رہا تھا۔ کل میٹنگ کے بعد ہی وہ گاؤں آنے والا تھا۔ سلار، یہ لڑکی دیریا آپ کو کچھ عجیب نہیں لگتی؟ سیرت نے سفر شروع کرتے ہی پوچھا۔ عجیب نہیں، بہت عجیب ہے سیرت، تم اس سے دور رہنا، بہت چلاک لڑکی ہے، سلار نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سلار، وہ آپ کو اس طرح سے گور گور کر کیوں دیکھتی ہے؟ سیرت کے پوچھنے کا انداز نارمل نہیں تھا، کہیں نہ کہیں بیویوں والی جلن تھی جو سلار نے فوراً نوٹ کر لی تھی۔ یار سیرت، وہ بچپن سے میری منگیتر تھی، لیکن پھر مجھے تم سے پیار ہو گیا۔ تمہیں دیکھنے کے بعد مجھے کسی چیز کا ہوش نہ رہا، اپنا بھی نہیں۔ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے تم ہی نظر آنے لگی، تم نظروں میں ایسے سمائی کہ کسی اور کی جگہ ہی نہ رہی۔ پھر دیریا کو راستے سے ہٹا کر میں نے تم سے شادی کر لی اور اب تم ہی میری زندگی کے مالک ہو۔ اس دل پر تمہاری حکومت ہے، اس جان پر تمہاری حکومت ہے، تم جیسے چاہے راج کرو۔ وہ محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے بولا۔ سیرت نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا۔ گاڑی چلائیں، ایکسیڈنٹ کروائیں گے کیا آپ؟ وہ اسے گورتی ہوئی نظر دوڑاتی ہوئی سڑک کی طرف کر چکی تھی، جبکہ سلار یہ سوچ رہا تھا کہ آخر دیریا واپس کیوں آئی ہے۔ 6 مہینے پہلے اسے پاگل خانے سے نکلوا کر اس کا باپ گھر واپس لے آیا تھا، لیکن اس کے بعد دیریا کبھی بھی سلار کے گھر نہ آئی تھی اور پھر سیرت غائب ہو گئی۔ ان 6 مہینوں میں جن میں سیرت اس کے قریب نہیں تھی، دیریا بھی نہیں آئی اور سیرت کے واپس آتے ہی دیریا بھی آ گئی۔ ان مہینوں میں دیریا نے 3 بار خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ شاید وہ سلار کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہیں سیرت کو غائب کرنے میں دیریا کا ہاتھ تو نہیں تھا، ورنہ اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جو سیرت کو اسے دور کرنا چاہے؟ اگر تمہارا مقصد میری سیرت کو مجھ سے دور کرنا ہے تو میں تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ سب لوگ گاؤں پہنچ چکے تھے، لیکن سیرت اور سلار ابھی تک نہیں آئے۔ ان لوگوں نے شارٹ راستہ لیا تھا، جبکہ مہراج آیت کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ ان لوگوں نے لیٹ پہنچنا ہے۔ سفر نے سب کو اچھا خاصا تھکا دیا تھا، اس کی وجہ سے سبھی اپنے اپنے کمروں میں آ کر تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے تھے۔ دیریا، تم بھی تھوڑی دیر آرام کر لو، ہینا نے دیریا سے کہا۔ نہیں بابی، میں تھکی نہیں ہوں، آپ جائیں آرام کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دیریا نے اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی، جسے ہینا نے بہت نوٹ کیا تھا۔ ہینا کو لگ رہا تھا کہ وہ یہاں آ کر خوش نہیں ہے۔ ہینا نے یہی سوچا تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ یہاں نہیں آئے گی، بلکہ دیریا کے ساتھ گھر پر رکے گی، لیکن زاویار نے فون کر کے کہا، کوشش کرو کہ دیریا بھی تم لوگوں کے ساتھ ہی چلی جائے، ورنہ اکیلے رہ کر کیا کرو گی؟ زاویار کو پتہ تھا کہ وہ سیرت کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ہی پاکستان گئی ہے، ایسے میں ہینا کو دیریا کا بھی خیال رکھنا پڑ رہا تھا، اس لیے زاویار نے اس کا احساس کرتے ہوئے کہا کہ وہ ضرور جائے، ورنہ دیریا کو یہاں لانے کا ہینا کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ سلار کے آف موڈ کی وجہ بھی وہ جانتی تھی۔ دیریا پہلے جیسی نہیں تھی، وہ کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی، اس کا علاج بھی کامیاب ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی ہینا وہ دن نہیں بھلا سکتی تھی جب اس نے اپنا بچہ کھویا تھا اور سلار کو حاصل کرنے کے لیے سیرت پر ہاتھ بڑھایا تھا۔ جب دیریا کو ہسپتال سے گھر لایا گیا تھا، اس نے رو رو کر ہینا سے معافی مانگی تھی اور زاویار کے کہنے پر ہینا نے اسے معاف کر دیا تھا۔ پتہ تھا مجھے آپ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے، اس لیے نہیں آ رہی تھی آپ کے ساتھ۔ صبح سے شام اور شام سے اب رات کا اندھیرا چھانے لگا تھا، لیکن سلار کو تو جیسے موقع مل گیا تھا سیرت کے ساتھ اکیلے وقت گزارنے کا۔ سیرت نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ راستہ اتنا لمبا ہو جائے گا۔ سلار نے راستے میں اسے ایک ہوٹل سے کھانا بھی کھلایا اور وہی ہوٹل کے روم میں دونوں نے تھوڑی دیر آرام بھی کیا، کیونکہ سیرت کافی تھک چکی تھی۔ نہ جانے کون کون سا شارٹ راستہ کہہ کر سلار اسے یہاں لے آیا تھا۔
جبکہ اب اندھیرا ہونے سے پہلے سلار نے بتایا کہ صرف 1 گھنٹے میں وہ لوگ حویلی پہنچ جائیں گے تو سیرت چڑ کر بولی۔ اس طرح سے وہ غصہ کرتی اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ سلار مسلسل اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ آج کا سارا دن سیرت کو بے وقوف بنا کر اس نے سارا دن سیرت کے ساتھ گزار لیا تھا، وہ بھی بالکل اکیلے۔ 2-3 بار سیرت نے کہا تھا کہ میرے خیال میں راستہ اس طرف سے ہے، جس پر سلار نے حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں، راستہ اس طرف ہے؟ جبکہ ایک بات وہ سمجھ چکا تھا کہ سیرت کو زیادہ نہ صحیح لیکن کچھ چیزیں واپس یاد آ رہی ہیں، اور ڈاکٹر نے ویسے بھی کہا تھا کہ آہستہ آہستہ ہی اس کی یادداشت واپس آئے گی، اس لیے کسی بھی چیز پر زیادہ زور نہ دیا جائے۔ پھر آخر وہ 1 گھنٹہ بھی مکمل ہوا اور وہ لوگ حویلی آ پہنچے۔ وہ سب لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ مہراج نے راستے میں 2-3 بار اسے فون کیا تو اس نے یہی کہا کہ وہ دیر سے آئیں گے۔ اب وہ واپس آئے تو آیت ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھنے لگی، جس پر سلار نے مہراج کو اشارہ کیا کہ اپنی بیوی کا منہ بند کروائے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے مہراج نے فوراً آیت کو آگے پیچھے باتوں میں لگانا شروع کر دیا، لیکن ہینا مسکرائے جا رہی تھی اور دیریا خاموشی سے ان دونوں کو دیکھتی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اور پھر جب ہینا اور سیرت اکیلے بیٹھی تب ہینا نے سیرت سے پوچھ ہی لیا کہ آخر وہ سارا دن کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے، جس پر سیرت نے ہمیشہ کی طرح ہینا کو A to Z سب کچھ بتا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد بنا کسی کو بتائے اور بنا کسی سے پوچھے سیرت خود اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سیرت کو اپنے کمرے کے بارے میں اس طرح سے یاد آیا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر وہ خود بھی کنفیوز تھی کہ وہ اس کمرے میں خود بخود کیسے آ گئی، جبکہ اس کے مطابق وہ یہاں پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ سلار کا کمرہ بہت سارے کمروں کے بیچ میں تھا، اسے ایسے میں کیسے پتہ چلا کہ یہی کمرہ اس کا ہوگا؟ اسے لگا تھا کہ سلار یہاں آ کر کمرے کے بارے میں پوچھے گا، لیکن سلار نے کمرے میں آ کر کچھ بھی نہ پوچھا۔ ایسا نہیں تھا کہ سلار نے اس کا اس طرح کمرے میں آنا نوٹ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ کسی بھی چیز پر زور نہیں دینا چاہتا تھا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر بار بار سیرت کو یہ بات یاد دلائی جائے گی کہ وہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے، اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے، یہ یاد نہیں آئے گا یا کبھی یاد آئے گا، اس طرح کی باتیں اسے کنفیوز کریں گی جس سے وہ ٹینشن لے سکتی ہے۔ اس لیے سلار نے اس کے سامنے اس طرح ریئیکٹ کیا جیسے کہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں، اس لیے سیرت نے بھی اسے اس بارے میں کوئی بات نہ کی۔ سلار یہاں کوئی ندی ہے کیا؟ سیرت نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہے، کیوں، تمہیں جانا ہے وہاں؟ سلار نے محبت سے پوچھا۔ ہاں مجھے ندی دیکھنی ہے، چلیے نہ چلتے ہیں، سیرت نے فوراً کہا۔ صبح چلیں گے جانم، اب اندھیرا ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کل سب سے پہلے ہم وہیں جائیں گے۔ سیرت واپس اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ مجھے سمندر بہت اچھا لگتا ہے سلار، وہ بولی تو سلار مسکرایا۔ جانتا ہوں، اور سمندر سے بھی زیادہ تمہیں اچھا لگتا ہے ننگے پیر سمندر کی ریت پر چلنا، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کے زمین کو دیکھنا۔ تمہیں جہاز کا سفر پسند ہے، لیکن تمہیں ڈر بھی بہت لگتا ہے۔ تمہارا فیورٹ گانا بہت پیار کرتے ہیں تم سے صنم ہے۔ تمہیں پرانی فلمیں پسند ہیں، تمہیں انگلش فلمیں نہیں پسند، تم چوری چوری ناول پڑھتی ہو۔ یہ چاہتیں، یہ شدتیں تمہارا فیورٹ ناول ہے۔ تمہارا فیورٹ کلر پرپل ہے، لیکن میری وجہ سے تم ریڈ زیادہ پہنتی ہو۔ سلار بولے جا رہا تھا جب سیرت منہ کھولے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کچھ آپ کو کیسے پتا؟ سیرت نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا ہوگا تو پھر کس کو پتا ہوگا؟ سلار نے اس کا سر پھر سے اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا۔ آپ بہت بڑے چھپے رستم ہیں، کسی نے بتایا آپ کو یہ سب کچھ؟ سیرت پھر سے پوچھنے لگی۔ پیار کرنے والوں کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ محسوس کر لیتے ہیں کہ ان کی محبت ان سے کیا چاہتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بڑھنے لگا۔ جب سیرت نے فوراً اس کے سینے پر سر رکھا۔ سو جائیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اس کا ارادہ سمجھتے ہی وہ راہ فرار اختیار کر گئی۔ سلار نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب سیرت کی آنکھ کھل گئی۔ اسے سخت پیاس لگی تھی اور کمرے میں پانی نہیں تھا۔ اس نے ایک بار سلار کو جگانا چاہا، پھر سوچا کہ اگر شام کو بنا کسی کے بتائے ہوئے وہ یہاں آ سکتی ہے تو کچن میں بھی اکیلے جا سکتی ہے۔ سیرت آہستہ سے سلار کے حصار سے نکلی اور باہر آ گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی چل رہا ہے، لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ کیا ہو گیا ہے سیرت، یہاں کوئی جن بھوت نہیں ہو سکتا؟ سیرت نے اپنے دماغ کو جھٹکا، پر جلدی سے کچن میں آئی، لیکن کچن سے باہر ہی اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اندر ہے۔ کچن میں کوئی دوسری طرف پیٹ کیے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی۔ اس میں ایک لمحہ لگایا اسے پہچاننے میں۔ دیریا ہاتھ میں چاقو لیے اس طرف مڑی۔ اسے اس طرح سے دیکھ کر سیرت گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟
سیرت نے ہمت کر کے اسے پوچھنا چاہا، لیکن وہ خاموشی سے ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سیرت نے پیچھے مڑ کر جانا چاہا جب وہ کسی سے ٹکرائی۔ اپنے پیچھے کسی کو محسوس کر کے اس کی چیخ نکل گئی۔ کیا ہو گیا ہے سیرت؟ میں ہوں ہینا۔ ہینا اسے تھامنے ہوئے بولی، جبکہ دہریا اب اسی چاقو سے فروٹ کاٹ رہی تھی۔ دہریا نے شام کو کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے اسے اب بھوک لگ رہی تھی۔ وہ جو بھی کھانا بچا تھا وہ سارا نوکر لے کر چلے گئے، اس لیے میں نے دہریا سے کہا کہ وہ فروٹ کھا کے گزارا کر لے۔ لیکن تم اس طرح سے ڈر کیوں گئی ہو؟ میں تمہارے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ ہینا نے اس طرح سے اسے گھبراتے دیکھ کر پوچھا۔ شاید وہ دہریا سے گھبرا گئی تھی۔ میرے پیچھے تم تھی؟ مجھے لگا کوئی بھوت ہے، سیرت نے معصومیت سے کہا تو وہ مسکرائی، پھر خود ہی اس کے جگ میں پانی ڈالا اور اسے کمرے تک بھی چھوڑ کے آئی۔ بہت ڈرپوک ہوتی جا رہی ہو سیرت، بہادر بنو میری جان، یہ بھوت تمہارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ تم تو خود بھوتنی ہو۔ ہینا اسے کمرے کے باہر چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ خود کو بھوتنی جیسا لقب ملتے ہی سیرت نے اس کے پیچھے آنا چاہا۔ لیکن اس وقت حویلی بالکل سنسان تھی۔ میں صبح تم سے بدلہ لوں گی، اس نے حویلی کے سناٹے کو دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں جانا بہتر سمجھا، اور پھر جگ ٹیبل پر رکھ کر سلار کے ساتھ واپس لیٹ گئی۔ لیکن اس کے بیڈ پر لیٹتے ہی سلار نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ اس کے جاتے وقت بھی جاگ رہا تھا، لیکن جان بوجھ کر نہیں اٹھا۔ سلار سے بنا کچھ کہے وہ دہریا کے بارے میں سوچنے لگی۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکی اسے اتنی مشکوک کیوں لگتی تھی۔ صبح ہوتے ہی سلار اپنے وعدے کے مطابق اسے ندی پر لایا تھا۔ سلار، یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے، ہمیں سب کو یہاں لانا چاہیے تھا۔ سیرت سب کو مس کر رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں جانم، یہ وقت صرف میرا ہے جو میں تمہیں کسی اور کے ساتھ ہرگز نہیں گزارنے دوں گا، صرف سلار اور اس کی سیرت۔ سلار نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا، جب تیز ہوا کے جھونکے سے سیرت کی آنکھ میں کچھ چلا گیا۔ اسے اپنی آنکھوں کو مسلتے دیکھ کر سلار اس کے قریب آیا۔ کیا ہو گیا ہے سیرت؟ ادھر آؤ۔ سلار اس کی آنکھ صاف کرنے لگا، جب اس کا دھیان دور سے آتے ایک نقاب پوش کی طرف گیا جو ہاتھ میں بندوق لیے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے نقاب پوش نے سیرت پر گولی چلائی۔ اس سے پہلے کہ گولی سیرت کو لگتی، سلار نے سیرت کو دھکا مارا اور گولی سلار کو بازو کو چیر گئی۔ پلیز اسد، مجھے بتاؤ، سمجھنے کی کوشش کرو، سلار پر حملہ ہوا ہے۔ حملہ سلار پر نہیں ہوا، حاشر حملہ سیرت پر ہوا تھا، اور جب تک وہ سلار کے ساتھ رہے گی اس پر اسی طرح سے حملے ہوتے رہیں گے۔ وہ جو کوئی بھی ہے وہ سلار اور سیرت کو الگ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تمہیں اس دن بھی بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ اسد، میں مانتا ہوں مجھے تمہاری بات سننی چاہیے تھی، لیکن اسد کیا تم جانتے ہو کہ وہ لوگ کون ہیں؟ میرا مطلب ہے جس نے سیرت پر حملہ کیا وہ آدمی فرار ہو چکا ہے۔ وہ تو شکر ہے گولی سلار کے بازو کو چھو کر گزر گئی۔ حاشر کو منت نے فون کر کے جب بتایا کہ سلار کو گولی لگی ہے تو سیدھا اسد کے پاس آیا تھا۔ نہیں یار، میں نہیں جانتا وہ آدمی کون ہے، لیکن اگر وہ میرے سامنے آیا تو میں اسے پہچان لوں گا۔ جب ان لوگوں نے پہلی بار سیرت پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی تو آج بھی وہ مجھ سے ملا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں سیرت کو یہاں سے بہت دور لے جاؤں تاکہ وہ کبھی بھی سلار سے نہ مل پائے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اس آدمی کو پہچان لو گے؟ حاشر نے امید سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں پہچان لوں گا، لیکن صرف ایک آدمی کو ہی۔ دوسرا آدمی کون ہے اس کا مجھے نہیں پتہ۔ وہ مجھے فون کرتا ہے اور کہتا ہے سلار سیرت سے نہیں ملنی چاہیے، لیکن وہ آدمی جو سیرت کو مارنے آیا تھا وہ سلار کی بربادی چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ سلار کو برباد ہوتے دیکھنا چاہتا ہے۔ اسے سیرت سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسے پتہ ہے سیرت سلار کی کمزوری ہے، اگر اسے سلار سے دور کر دیا جائے تو سلار ٹوٹ جائے گا۔ وہ آدمی جو مجھ سے ملنے آیا تھا، اس کا مطلب مقصد صرف سلار کو برباد کرنا ہے، سیرت کو اسے دور کرنا نہیں۔ لیکن جو آدمی مجھے فون کرتا ہے اس کا مقصد سیرت کو ختم کرنا ہے، سیرت کو سلار سے دور کرنا ہے۔ فون پر مجھے کہتا ہے سیرت زندہ ہے، یہ جانتے ہوئے بھی سلار اس تک نہیں پہنچ پا رہا۔ یہ سوچ ہی سلار کو توڑ کر برباد کر دے گی۔ اس کی محبت دنیا میں ہونے کے باوجود بھی اسے کبھی نہیں مل پائے گی۔ لیکن ایسا کون ہو سکتا ہے؟ سلار کی تو کسی کے ساتھ ایسی کوئی دشمنی نہیں۔ یہ تو مجھے نہیں پتہ۔ مجھے جتنا پتہ ہے میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ اس آدمی کو پہچاننے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم سب گاؤں میں ہیں اور وہ سیرت پر دوبارہ حملہ ضرور کریں گے۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، حاشر نے کہا تو اسد فوراً مان گیا، کیونکہ اس کا مقصد ہی سیرت کی جان بچانا تھا۔ گولی سلار کے بازو کو چھو کر گزر چکی تھی۔ اس سے پہلے بھی سلار پر ایسا ہی حملہ ہوا تھا، لیکن بہت پہلے۔ اس دن بھی سیرت سلار کے گلے لگ کر ایسے ہی روئی تھی جس طرح کہ آج رو رہی تھی، اور وہ اسے چپ کروانے میں ہلکان ہو چکا تھا۔ ضرورت کیا تھی آپ کو اس طرح سے سامنے آنے کی؟ وہ مجھے مارنے والا تھا تو مارنے دیتے مجھے۔
اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو وہ روتے روتے ایک بار پھر ایک ہی بات دہرا رہی تھی، جبکہ سلار کی سوچ بس یہی تھی کہ اگر سیرت کو کچھ ہو جاتا تو سلار کا تو سب کچھ لٹ جاتا۔ مزمل اور اس کی بیوی جو ندی کے قریب گاڑی کھڑی دیکھ کر وہاں قریب آئے تھے، سلار کو زخمی حالت میں دیکھ کر مزمل فوراً ہی اسے ہسپتال لے آیا۔ گولی سے چھو کر گزر گئی تھی، اس لیے سلار ہسپتال میں رہنے کا کوئی ارادہ نہ رکھتا تھا اور 2 ہی گھنٹوں میں حویلی واپس آ گیا تھا، کیونکہ وہ سیرت کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسد اس کو لے کر یہاں آ رہا تھا اور اسد کا کہنا تھا وہ ان لوگوں میں سے ایک انسان کو جانتا ہے اور اسے پہچان بھی سکتا ہے، جبکہ سلار کو یقین تھا کہ سیرت کو مارنے کی کوشش دریا کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ سب لوگ سلار کو آرام کا کہہ کر باہر جا چکے تھے، جبکہ سیرت اس کے قریب ہی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ سیرت، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، ایک بات مانو گی؟ سلار اس کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر محبت سے بولا، جی سلار، آپ جو کہیں گے میں مانوں گی، اور اس کے نزدیک آ کر بیٹھی۔ ایک کسی دو نا، کیا پتہ تھوڑا درد کم ہو جائے، وہ اتنی معصومیت سے بولا کہ سیرت اسے گھور کر رہ گئی۔ حال دیکھیں، اپنا بستر پر پڑے ہیں اور اوپر سے جناب کو کسی چاہیے۔ سیرت نے منہ بنا کر سلار کی نقل اتاری۔ ہاں تو ہر انسان اپنا علاج کسی نہ کسی طریقے سے کرتا ہے، اپنے زخم پر مرہم لگاتا ہے، اور میرے زخموں کا مرہم صرف تمہاری یہ خوبصورت لب ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے لب کو اپنے انگوٹھا سے چھوتا اس پر جھکا تھا۔ باز آ جائیں سلار، اور کچھ نہ سہی تو اپنے بازو کا خیال کریں جہاں ابھی بھی زخم تازہ ہے۔ وہ اسے دور ہٹتے ہوئے بولی، کیسی بیوی ملی ہے، ذرا پرواہ نہیں ہے میری، تمہارے لیے گولی کھا لی میں نے، ایک چنی منی سی کسی نہیں دے سکتی۔ وارث سلار شاہ، تیری قسمت۔ وہ اپنی قسمت کو کوستا واپس بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ اس کی آنکھیں اب بند تھیں۔ سیرت نے شرمیلی نگاہوں سے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر بنا آواز پیدا کیے اس کے بالکل قریب آئی۔ اس غیر محسوس انداز میں اس کے لبوں پر اپنے لب سے مہر لگائی۔ اس سے پہلے کہ سلار اسے محسوس کرتا، وہ اس سے دور ہٹ چکی تھی۔ سیرت، یہ کیا تھا؟ اس کا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ سلار نے حسارت سے اسے دیکھا تھا۔ چنی منی سی کسی ایسی ہی ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ سیرت شرماتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے کہ سلار بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آتا، وہ کمرے سے باہر بھاگ چکی تھی۔ میری بہادر چوزی، رات کو تو آؤ گی ہاتھ، وہ بڑبڑاتا واپس بیڈ پر لیٹ گیا۔ کیوں میری بہن کو مارنا چاہتی ہو؟ کیا دشمنی ہے تمہاری میرے بھائی کے ساتھ؟ آیت نے ایک زوردار تھپڑ دریا کے منہ پر مارا۔ وہ ابھی اس کے کمرے میں آئی تھی اور اس کے پیچھے ہی مہراج اسے غصے میں دیکھ کر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ دریا تھپڑ سے سنبھلتی، آیت نے دریا کو ایک زوردار دھکا دیا۔ آیت، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے نہیں کیا یہ سب کچھ، سلار میرا کبھی نہیں ہو سکتا، خدا کے لیے میرا یقین کرو، یہ میں نے نہیں کروایا۔ دریا نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ او پلیز، یہ سارے ڈرامے اپنے بھائی اور بھابھی کے سامنے کرو، تمہاری حقیقت سے اچھی طرح سے واقف ہوں میں۔ تم بھائی کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہو، اور مجھے پتہ ہے یہ سب کچھ تم نے کیا ہے، اس لیے اب یہ معصوم بننے کا ناٹک بند کرو اور صاف صاف بتاؤ کیا دشمنی ہے تمہارے میرے بھائی کے ساتھ؟ کیا لگتا ہے سیرت کو مروا کر تم سلار بھائی کو حاصل کر لو گی؟ تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آیت نے اس کے بال اپنے ہاتھوں کی مٹھی میں جکڑ کر رکھے تھے۔ جب دریا کی حالت دیکھ کر مہراج کو آگے بڑھنا پڑا۔ آیت، کیا کر رہی ہو تم؟ بس کرو۔ مہراج نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے جانے کی کوشش کی۔ نہیں مہراج، میں بس نہیں کروں گی، آج میں اسے اس کی حقیقت بتاؤں گی۔ آیت نے اپنا ہاتھ مہراج کے ہاتھ سے چھڑوا کر ایک اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑا تھا۔ آیت آپی، بس کرے خدا کے واسطے، یہ سب کچھ دریا نے نہیں کیا۔ ہینا نے سنبھالنے کی کوشش کی۔ تم بیچ میں مت آؤ ورنہ بہت برا ہوگا۔ ابھی اپنے منہ سے اپنی حقیقت بولے گی۔ خدا کے لیے میرا یقین کرو آیت، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے سیرت کو مروانے کی کوشش نہیں کی۔ دریا نے روتے ہوئے اپنا یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن سامنے آیت پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ باہر سے حاشر کی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی اور وہ اسے سخت نظروں سے گھورتی باہر چلی گئی۔ نہیں، جو وہ لوگ مجھے فون کرتے ہیں ان میں سے کوئی لڑکی نہیں ہے، یہ دونوں آدمی ہیں۔ ایک کی ایج کافی زیادہ ہے، دوسرے کی ایج 50 کے اوپر ہوگی۔ اسد نے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھی دریا کو دیکھا۔ اس وقت ان سب کے لیے مشکور تھی۔ اسد کی بات مکمل سننے کے بعد دریا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسد، کیا تم اس آدمی کا اسکیچ بنوا لو گے؟ مہراج نے پوچھا۔ نہیں مہراج، میں نے اسے بس ایک ہی بار دیکھا ہے، اگر وہ دوبارہ میرے سامنے آئے تو میں اسے پہچان ضرور لوں گا، لیکن اتنا تفصیلی وہ مجھے یاد نہیں۔ مہراج کی بات پر آیت نے اسے گھورا۔ مہراج، اسد ایک عام انسان ہے، کوئی سلار سکندر نہیں، اس کا آئی کیو لیول ہائی ہو۔ آیت کے بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی حال میں بیٹھے سب لوگوں کے لبوں پر ہنسی آ گئی۔ اتنے سیریس موضوع پر بھی آیت انجانے میں سب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ وہ کیا بول رہی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ غصے میں اکثر اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا۔
جبکہ سالار کو اپنے قریب سے سیرت کے منمناتی آواز سنائی دی، میرا سالار شاہ بھی سالار سکندر سے کم نہیں جانن، لیکن ہائی آئی کیو لیول میرے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ اس کے کان کے قریب بولا تو سیرت کھلکھلا کر مسکرائی۔ اندھیرا ڈلنے کے کچھ دیر بعد اسد اپنے کمرے سے باہر نکل کر لان کی طرف آیا اور وہاں دہریا کو بیٹھے دیکھ کر واپس جانے لگا، لیکن اسے احساس ہوا کہ جیسے دہریا رو رہی ہے۔ اپنے آپ کو سمجھانے کے باوجود بھی وہ خود کو اس کے قریب جانے سے روک نہ سکا۔ پوچھنے کا حق تو نہیں رکھتا، لیکن کیا میں جان سکتا ہوں تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وہ یہ تو جان چکا تھا کہ دہریا سالار سے محبت کرتی ہے، اور ان سب کو دہریا پر شک بھی ہے کہ یہ سب کچھ کروانے والی دہریا ہی ہے، لیکن نہ جانے کیوں اسے پہلی بار دیکھتے ہی اسد کو وہ بہت خاص لگی تھی۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا تھا، لیکن جو آج شام سے وہ دہریا کے لیے محسوس کر رہا تھا شاید ہی پہلے کسی لڑکی کے لیے کیا تھا۔ کچھ نہیں، دہریا نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے دوسری طرف چہرہ پھیرا۔ اسد اسے روتا دیکھ کر خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ دہریا، میں کوئی فلسفی کی بات نہیں کروں گا کہ بات شیئر کرنے سے دکھ کم ہو جاتا ہے، اور نہ ہی میں تم پر ایسا کوئی حق رکھتا ہوں کہ تم سے تمہاری اداسی کی وجہ پوچھوں، لیکن تمہیں اس طرح سے روتا دیکھ کر مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ میں کوئی تمہارا دوست نہیں ہوں، لیکن پھر بھی تمہیں اس طرح سے روتا دیکھ کر مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے تمہارے رونے کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ اسد کی نظریں خاموشی سے اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ سب مجھ پر شک کر رہے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے سالار کی دیوانگی دیکھی ہے سیرت کے لیے، میں ہمیشہ اسے چاہتی آئی ہوں، لیکن آج مجھے احساس ہو چکا ہے کہ وہ شخص کبھی میرا نہیں ہو سکتا۔ میں نے پاگل خانے میں 3 دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ سیرت مر چکی ہے، مجھے لگا شاید اب سالار میری طرف متوجہ ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اصل سالار شاید میرے لیے بنا ہی نہیں ہے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کر لوں، سیرت کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی۔ پتہ نہیں اور لوگوں کو مجھ پر یقین آئے گا۔ دہریا بری طرح سے روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ اسد اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشان ہو چکا تھا۔ اسد، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھ سے شادی کر لو ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ کیا کہہ رہی ہو نمرا، تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میرے اور تمہارے سٹیٹس میں بہت فرق ہے۔ میں کبھی بھی تمہیں زندگی کی آزائش نہیں دے سکتا جو تمہارے والدین دے سکتے ہیں۔ میرے دل میں تمہارے لیے ایسی کوئی فیلنگ نہیں ہے، تم صرف میرے لیے دوست ہو۔ میں نے کبھی تم سے شادی کے بارے میں نہیں سوچا، کیونکہ مجھے میرا قد پتہ ہے اور میں اپنا قد دیکھ کر ہی دل لگاؤں گا۔ اسد، میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دوں گی، خدا کے لیے مجھ سے شادی کر لو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نمرا، میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے، بس کر دو۔ آئے دن انہی سب باتوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہو کر رہ گیا ہوں میں۔ خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو، میری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو مجھے نبھانی ہیں۔ مجھے میری ماما کا علاج کروانا ہے، مجھے میری بہن کی شادی کروانی ہے۔ یہ پیار محبت کے چکروں میں پڑنے کے لیے ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ اسد، اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں کی نا تو میں خودکشی کر لوں گی، میں مر جاؤں گی۔ نمرا جذباتی ہو رہی تھی۔ بکواس بند کر نمرا، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، میرے لیے تم صرف ایک اچھی دوست ہو۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور ایک بار پھر سے بتا رہا ہوں کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبات نہیں ہیں۔ اسد، مرحا کے لیے بہت اچھا رشتہ آیا ہے، بہت امیر آدمی ہے، ہماری بچی کو خوش رکھے گا، میں نے سب پتہ لگا لیا ہے، بہت اچھے لوگ ہیں۔ آج اسد گھر آیا تو ہارون صاحب اسے بتانے لگے، یہ تو بہت اچھی بات ہے بابا، اگر آپ کو مناسب لگے تو ہاں کر دیں۔ اسد نے لڑکے کی تصویر دیکھتے ہوئے کہا اور ایک نظر کچن سے آدھے جھانکتی اپنی بہن کو دیکھا، پھر آہستہ سے اٹھ کر اندر آیا۔ یار، رشتہ تو تمہارے لیے بہت اچھا آیا ہے، لیکن لڑکا عجیب سا ہے۔ اسد منہ بنا کر بولا، کیا عجیب ہے بھائی؟ مرحا کب سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ لڑکے کی فوٹو دیکھ کر اسے بتائے گا کہ وہ کیسا دکھتا ہے۔ ان دونوں میں ایسی ہی دوستی تھی، یہ دنیا کا واحد انسان تھا جس کے سامنے وہ کوئی بھی بات آسانی سے کر سکتی تھی۔ یار، اتنا کالا ہے، اور ناک دیکھو اس کا، ایسے لگتا ہے جیسے پورا فٹ بال لا کر کسی نے ناک پر رکھ دیا ہے۔ کیا اتنا بدا دکھتا ہے؟ مرحا نے منہ بنایا۔ ارے یار، وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن آنکھیں اس کی، کیا ہوا آنکھیں کیسی ہیں اس کی؟ مرحا نے پریشانی سے کہا۔ ارے چھوڑو یار، جیسا بھی ہے ابو جی کو تو پسند ہے نا۔ اسد نے اپنی ہنسی دبا کر کہا، میں نہیں کروں گی شادی ایسے دکھنے والے سے، میں خود اتنی خوبصورت ہوں، دیکھیں مجھے۔ وہ اپنا میک اپ سے پاک چہرہ اسے دکھاتے ہوئے بولی، وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ ہاں یار، تم تو اچھی دکھتی ہو، لیکن قسمت کا کیا کر سکتے ہیں؟ اسد اسے قسمت سے ڈراتا باہر جا چکا تھا۔ ابو جی، میں پہلے ہی بتا رہی ہوں، چاہے کسی سڑک پر چلنے والے آدمی سے شادی کروا دیں، لیکن میرے ساتھ کھڑا ہوا ہیرو دکھنا چاہیے۔
مرحا باہر آئی اور بنا شرم و لحاظ کے بولنا شروع ہو گئی۔ جب ابو نے ایک نظر اسد کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے تصویر مرحا کے ہاتھ میں رکھی اور تصویر دیکھتے ہی مرحا نے غصیلی نگاہوں سے اسد کو دیکھا، کیونکہ تصویر میں موجود آدمی اتنا بھی برا نہیں دکھتا تھا جتنا اسد بتا رہا تھا، بلکہ اس سے 100 گنا بہتر تھا۔ جب اس کی شکل دیکھ کر اسد کا قہقہ بلند ہوا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔